मुसीबतें आएंगी मेरे अजीजों। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, रिवायत में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इमाम तिरमिजी ने बयान फरमाया और इब्न हिब्बान ने लिखा है। एक सहाबी आए, हुजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है तू। तवज्जो, सोच ले क्या बोल रहा है। लब्बैक पुकारते हो ना, बहुत तेज पुकारते हो, सोच लो पुकारने से पहले, सोच लो। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। उन्होंने फिर कहा, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया, उन्जुर माज़ा तकुल, सोच ले क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया, सोच ले क्या बोल रहा है, 3 बार। उन्होंने फिर वही जुमला कहा। तो मेरे आका का जुमला सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो फरमाते हैं फ़अइद्द लिल फ़क़र, तो फिर अब मोहताजी के लिए तैयार हो जा, फक्र व फाका के लिए तैयार हो जा। हुजूर फरमाते हैं, इसलिए कि जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, फक्र 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 का मतलब समझते हो, गुर्बत, फाका कशी। हुजूर फरमाते हैं, उसकी तरफ ऐसे आता है जैसे सैलाब का पानी आता है। और एक हदीस में है, पहाड़ के ऊपर से जैसे पानी बहता है, इतनी तेजी से मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती हैं, इतनी तेजी से, जो ये दावा करता है। तो आप क्या समझते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करना ये सिर्फ नारों का काम है। अबू बकर शिबली फरमाते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, यह कौन सा मुश्किल सवाल है हमारे लिए। तो अभी कहूं तो 2-2 हाथ उठा दे, सब हाथ भी उठा दे, चेहरा भी उठा दे। अगर पूछा जाए आपको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है या नहीं, सब कहेंगे। लेकिन अबू बकर शिबली, जो गौसे पाक के दादा पीर हैं, फरमाते हैं, मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल है। पूछा गया, क्यों मुश्किल सवाल है? कहते हैं, अगर इसके जवाब में मैंने ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा। अगर मैंने कह दिया मोहब्बत नहीं करता तो ईमान ही चला गया। अगर हां कह दूं तो मेरे आमाल मुझे कोसते हैं, कहां तेरे अमल, कहां तेरे महबूब के अमल, कोई तुम्हारे अंदर मुताबकत नहीं। ये कौन कह रहा है? वो अबू बकर शिबली, जो रात को न सोने की वजह से इबादत में बैठने के लिए नमक का सुरमा आंखों पे लगाते थे कि नींद ना आए। वो अबू बकर शिबली जो रात भर इबादत करते, वो ये कहते हैं, मुझे डर लगता है अगर कह दूं हां हुजूर से मोहब्बत है तो मेरे अमाल कोसेंगे मुझे। तेरे अमल कहां है और तेरे नबी के अमल कहां है? ऐ सुन्नी नौजवानों, मोहब्बत मुस्तफा का दावा करने के बाद एक बार हमें भी झांक कर देखना चाहिए। हम, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे, बहुत बड़ी आजमाइश में आएंगे। हर घड़ी तुम्हारा इम्तिहान, हर वक्त तुम्हारी तरफ से दुनिया की नजरें। और हदीस इब्ने दाऊद शरीफ की, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुस्अतिहा। अन करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि सारी जमातें इन पर ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। फ़क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमइज़िन नहनु मिन क़िल्लतिन। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो ऐसा वक्त जब आएगा तो क्या हम तादाद में कम होंगे? हुजूर फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं, तुम बहुत ज्यादा होगे। लेकिन हालत क्या होगी? गुस्सा अन का गुस्सा इस सैल, हालत तुम्हारी ऐसी होगी जैसे समंदर के झाग की तरह, उड़ जाएंगे इधर से उधर हवाओं की तरह से। आज मैं वो कौम नहीं चाहता जो सिर्फ नारों की हद तक रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि दुनिया जिस जिस चीज का इम्तिहान मांगे, हर चीज में वो पूरा उतरते आ जाए, पूरा उतरने लग जाए। आज दुनिया तुमसे सवाल कर रही है, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सिर्फ इसलिए चली गई कि दुनिया तुम्हें शक की नजर से ना देखे। तुम इतना सेक्युलर बनने की कोशिश करते हो कि टोपी 5 ग्राम की वो छुपा लेते हो।
میرے عزیزو, تمہیں 5 کلو کی جینس بھاری نہیں پڑتی, 5 گرام کی ٹوپی بھاری پڑ جاتی ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے اور ان کی سنتوں سے اگر محبت نہیں ہے تو پھر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ محبت کس چیز کی ہے؟ محبت ہو تو محبوب کا ہر عمل پیارا لگتا ہے, ہر عمل پیارا لگتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, ان نوجوانوں سے, تم ڈرتے کس سے ہو؟ ارے دنیا چوٹی رکھنے سے نہیں ڈرتی, تم داڑھی رکھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کو چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے پر شرم آتی ہے. کوئی بالیاں پہنتا ہوا مرد بھی نظر آتا ہے, آج چوڑیاں پہنتا مرد بھی نظر آتا ہے, آدھا ننگا مرد بھی نظر آتا ہے. جب وہ آدھے ننگے ہو کر شرم نہیں کرتے, سر پہ عمامہ رکھنے میں کس بات کی شرم, کس بات کی حیا ہے؟ اتنا تو سوچ کر کے چلو, موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہاں بیٹھے سارے عمامے ہیں, یہاں عمامے ہیں, موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس وقت بھی موت آئے تو کیا کہنا, جب لے جایا جائے گا فرشتے اس روح کو لے کر جا رہے ہوں گے تو کس شکل میں لے جا رہے ہوں گے؟ فرشتوں میں اعلان کیا جائے گا یہ سنت رسول میں ملبوس دنیا سے آیا ہے, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو اپنا کر کے آیا ہے. اسی لیے اے نوجوانوں, آج میں زیادہ طویل تقریر نہیں کروں گا, بس مجھے حاضر ہونا تھا, حاضر ہوا اس جلسے کے لیے. اور لوگ یہاں پر سننے کم, دیکھنے زیادہ آتے ہیں. مجھے پتا ہے باقی ساری تقریریں آن لائن سن لیں گے. میں حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا, بہت دیر سے خانوادہ برکات کا یہ چشم و چراغ آپ کے سامنے اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے. الحمدللہ. اور میں تھوڑی دیر اور بولوں گا. حضور امین ملت ادام اللہ اقبال, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ قبیہ نصیب فرمائے. آمین یا رب. میں نے محسوس کیا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو ایک عجیب سی انرجی آتی ہے. مارا متحرہ کی بات کر رہا ہوں, جب میں نے محسوس کیا ہے کرنٹ کی طرح سے بولنے میں طاقت آتی ہے. آج ان کا شہزادہ بیٹھا ہے اور اسی لیے میں گرج کر کے بول رہا ہوں. مسلسل 4 دن سے بیان کی وجہ سے آواز میں اگرچہ فرق ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ ماررہ کا کرنٹ یہ ساری آواز کو اور بڑھا دے گا. آپ سے میں کہتا ہوں, آج ایک بات کا یہاں پر کھل کر کے اظہار کرنا ہے میرے عزیزوں. میں آ رہا تھا, مجھے شاید یہ پرانی خبر ہوگی, لیکن میلاد کا موسم ہے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں. اتر پردیش کے گنڈوں نے, میں صاف کہہ رہا ہوں, اور یہ میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں. ممبر پر بیٹھے علماء یا حضور امان ملت کی طرف یہ نہیں ہے, جو ہوگا وہ میری طرف ہوگا. میں کھل کر کے کہہ رہا ہوں, گنڈوں نے یہ کیس کیا کچھ افراد پر جنہوں نے ایک تختی لگائی تھی, ایک بورڈ لگایا تھا, آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انگلش میں لکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایف آئی آر کر دیا گیا, اس پر ایف آئی آر کی گئی یا گرفتار کیا گیا. میں ان ظالموں کو جواب دیتا ہوں, تم آئی لو محمد کہنے پر کیس کر سکتے ہو, آؤ ہم پکار کر بار بار کہیں گے آئی لو محمد, آئی لو محمد, آئی لو محمد. اور اتنا ہی نہیں, میرے ساتھ بولو, آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے 99 نام ہیں, اگر تمہارے اندر دم اور طاقت ہے 99 نام میں ہر نام پر کیس کرتے جاؤ. میں پکارتا ہوں, آئی لو سیدنا احمد, آئی لو سیدنا حامد, آئی لو سیدنا محمود, آئی لو سیدنا فاتح, آئی لو سیدنا عاقب, آئی لو سیدنا حاشر, آئی لو سیدنا شاہد, آئی لو سیدنا ماہن, آئی لو سیدنا ہادی, آئی لو سیدنا سراج, آئی لو سیدنا رشید, آئی لو سیدنا نذیر, آئی لو سیدنا منیر, آئی لو سیدنا طه, آئی لو سیدنا یاسین, آئی لو سیدنا رسول, آئی لو سیدنا نبی, آئی لو سیدنا مزمل, آئی لو سیدنا مدثر, آئی لو سیدنا ناصر, آئی لو
love Sayyidina Mansoor, I love Sayyidina Mu'min, I love Sayyidina Hakim, I love Sayyidina Hakim, I love Sayyidina Shahid, I love Sayyidina Adil, I love Sayyidina Qawi, I love Sayyidina Wa'iz, I love Sayyidina Amin, I love Sayyidina Madani, I love Sayyidina Hashmi, I love Sayyidina Makki, I love Sayyidina Hijazi, I love Sayyidina Nazari, I love Sayyidina Tihami, I love Sayyidina Mudari, I love Sayyidina Ghani, I love Sayyidina Jawad, I love Sayyidina Fattah, I love Sayyidina Tayyib, I love Sayyidina Hamid, I love Sayyidina Qaf, Ya Ain Sad, I love Sayyidina Hamim Ain Sin Qaf, I love Sayyidina Hashir, I love Sayyidina Muhammad Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि लब्बैक। फिर कहता हूं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान पे जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। I love Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम खामोश मिजाज लोग हैं, अमन के मुतलाशी भी हैं, अमन की भी बात करते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम क्या समझ करके लेते हो हमें पता नहीं, वो हमारी जानों की जान है। बेशक। और जहां किसी की जान पर बात आती है तो फिर वो फड़कना शुरू करता है। हमारे जो जज्बात हैं इसी वजह से हैं, बाकी किसी वजह से नहीं। मियां तुमने सब कुछ तो छीन लिया, आज क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो खत्म है। हमारे नौजवानों को देखकर तो समझ में आता है एजुकेशन में इनको कहां धकेल दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी है? कुछ नहीं है, सब तोड़ दिया गया है, हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं। लेकिन बची खुची ये जो चीजें हैं इनके पास और हमारे पास कुछ सरमाया है तो सिर्फ मोहम्मद अरबी की जात। क्या उस पर भी अगर कोई उंगली उठाए तो हम समझौते की बात करेंगे, हम हिकमत की बात करेंगे, हम मसलहत की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज गरज करके कहा है, लोग ये कहते हैं कि 8 महीने अंदर रह करके सुधर के आया होगा, सुधर के आया होगा। हाँ, बहुत सुधर के आया, बहुत सुधर के आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीजें नहीं सीखी थी और भी सिखा दी गई है, और भी सिखा दी गई है। इसलिए कि अब जिन रास्तों से गुजारना था गुजार लिया, देख लिया। अब तो हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मैं आपसे एक बात कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई अभी चंद दिन पहले। हमारे महबूब स्टेट गुजरात के कुछ हजरात ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, उन्होंने ये कहा था, मुफ्ती साहब ये जो मजमा जो हिलता है, ये जो आप झुमाते हैं, ये सब में एक जादू हमको नजर आता है। मैंने कहा क्या जादू? 4 लोग बैठे हुए हैं और मुझसे वो अपने ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। कहा क्या जादू? कहा ये जो आप लगाते हैं ना यहां पर, इसमें कुछ लाइटिंग है, ये जो लाइट से चमकता है, आप इधर उधर जो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, हमको लगता है कोई जादू है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, बिल्कुल सही पकड़ा। आप करीब आकर पढ़ करके देखते, जादू हमारा नहीं इसी लफ्ज का है, जादू नहीं असर है, असर है।
یہ نام مصطفیٰ میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب کا نام پاگلوں کے کان میں بھی ہم پکار دیں تو وہ صحیح سلامت کھڑے ہو جائے. عزیزان گرامی وقار، بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اخیر میں یہ کہوں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. ہم سب کے چہرے نبی پاک کی بارگاہ میں پہچانے گئے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوا. اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. بس حضور کو راضی کرو. دنیا کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر ڈالی، اس سے باہر آ جاؤ. کوئی اس میں سے راضی ہونے والا نہیں ہے. دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی تمہاری چھوٹی سی چیز پر. مولانا روم جلال الدین روم فرماتے ہیں کہ ان کو تو پورا روم جانتا تھا. جلال الدین رومی ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے کہا تھا میرے گھر پہ دعوت پہ آئی. ان کے استاد نے کچھ ایسا کام کروایا، یعنی پیر و مرشد نے، شمس تبریز نے کہا جاؤ شراب کی بوتل لے کر کے آؤ. کیسے ایک بڑے عالم دین کہاں سے لے آئے؟ وہ گئے. پیر و مرشد کا حکم تھا. اس کو دوسرے معنی میں نہ لے لینا، بعد میں پوری بات سن لینا، واقعہ پورا سن لینا، بیچ میں کاٹنا مت. وہ گئے، لوگوں نے دیکھ لیا، خرید کر کے لے آئے. لوگوں نے جیسے ہی دیکھا مولانا روم کو کہ یہ تو عیسائیوں کے محلے سے کچھ لے کر کے آ رہا ہے، بیچ راستے میں پکڑ دیا، کپڑے پھاڑ دیے، پیٹا، کیا کیا کہہ دیا. پیر و مرشد آئے اور کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا انہوں نے تو شراب خریدی. تو انہوں نے کہا اب کیا کہتے مولانا روم؟ کچھ نہیں، خریدا تو خریدا، حکم تھا. شمس تبریز نے کہا تم لوگ غلط ہو، دیکھو تو صحیح وہ سرکہ لیا ہوا ہے، اس کی بوتل میں سرکہ ہے. لوگوں نے کھولا تو دیکھا اس میں سرکہ تھا، شراب نہیں. بات تو پٹنا تھا تو پٹ گئے، مار تو کھا لی. اندر آ کر مرشد سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کروایا مجھ سے؟ کہا یہ بتانے کے لیے یہ وہ پوری قوم جو تجھے مولا روم کہتی ہے ایک غلط فہمی سے تجھے مار کے کپڑے بھی پھاڑ سکتی. ایک غلط فہمی سے کپڑے پھاڑ کے مار بھی سکتی ہے. ان کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. یہی حال ہے آج. دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو گئے، پورے راضی نہیں ہو سکے. کاش اقبال کی وہ بات سمجھتے جو بہت فکر سے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو بہت بوجھل سمجھتا ہے، 1000 جگہ جھکنے سے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ادھر ادھر جھکنے سے مولا کا ایک سجدہ بچا لیتا ہے. حضور پاک کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے. جو حضور کا محبوب ہے وہ دوسرے ایرے غیرے کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. آج جو لوگ ادھر ادھر کے جھنڈے لے کر کے گھوم رہے ہیں پکے محبت والے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سیاست نہیں کرنا چاہیے، کرو، اپنے اپنے وقت کی سیاست میں سارے حصے دار رہیں گے، لیکن سیاست کا مطلب یہ نہیں جنہوں نے 40 سال جن کی کٹوریاں اٹھائی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ خدمت پارٹی کی لیکن جو مصطفیٰ کریم کی غلامی کیا ہے وہ 70 سال کا، 80 سال کا، 90 سال کا ہو جائے، جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ نہیں دیکھتے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے تو اسے سائیڈ کر دیتے ہیں، جوان لوگ مشورہ کریں گے. لیکن دین کے معاملات میں مدرسے میں آ کر کے پوچھو، اس میں جو زیادہ عمر دراز ہے اس کو فیصل بنایا جاتا ہے. کیوں؟ نبی پاک کی غلامی ایسی ہے، حضور پاک کی محبت کا تقاضا ایسا ہے. اچھا جمال بھی کم نہیں ہوتا. گلیمر کی دنیا دیکھیں آپ، فلموں کی دنیا، وہاں جیسے ہی ہیرو بوڑھا ہو گیا نیا ہیرو لایا جائے گا، ایکٹر اور ایکٹریس نئے ڈھونڈے جائیں گے. ارے میاں اس ہیرو کے تو چہرے پر جھریاں پڑ گئی، نیا دیکھو. ینگ جنریشن دوسرے کو ڈھونڈے گی. لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج کی ینگ جنریشن تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہتی ہے.
آج کی ینگ جنریشن امین ملت کو دیکھنا چاہتی حق ہے. جن کی عمر 80 کو کراس کر رہی ہوں. کیوں 70 کو پار اور 80 کے قریب آ گئی ہوں. میاں دنیا کا دستور تو یہ ہے یہاں جوان ہیرو ڈھونڈا جاتا ہے جس کا چہرہ ابھی چمک رہا ہے. پتا چلا میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو بوڑھا ہوتا ہے اس کا جمال کبھی کم نہیں ہوتا. تو آؤ اس دربار میں جہاں حسن بھی کم نہیں ہوتا مقام بھی کم نہیں ہوتا. بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاؤ, اپنے آپ کو سپرد کر دو. اسی کا نام دین ہے. اسی لیے میں نے اپنی تقریر کی شروعات اعلیٰ حضرت کے شعر سے کی تھی. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. دنیا کے اور درباروں کو ہم نے دیکھا ہے وہ درد ہی دیتے ہیں, وہ دربار ہے صحیح لیکن درد دینے والے. ایک مصطفیٰ کا دربار ہے جس کو اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں دنیا میں لوگ چوری کر کے پولیس سے ڈرتے ہیں اور حاکم سے ڈر کر چھپتے ہیں. مصطفیٰ کا دربار ایسا ہے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یا رسول اللہ تم سے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اور جو دنیا کہتی ہے نا ڈونٹ ہیزیٹیٹ, شرماؤ مت, جھجکو مت, یہ صرف اور صرف جملے ہیں. حقیقت میں کہیں کہا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے دربار. حقیقت میں آؤ ڈرو مت بارگاہ مصطفیٰ میں, جیسے ہو تیسے ہو. نہ تمہارا چہرہ دیکھا جا رہا ہے نہ تمہاری صورت دیکھی جا رہی ہے, بلکہ تمہارے عشق کو قبول کر لیا جاتا ہے چاہے تم کسی ماں کے بیٹے ہو, کسی علاقے کے ہو, کسی نسل کے ہو. بارگاہ مصطفیٰ میں جس نے اپنے آپ کو سپرد کیا, مکہ والے جس کے پیروں میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے, اسی بلال کو مکہ والوں نے دیکھا. 6 سال کے بعد وہی بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. سبحان اللہ. کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے رہا ہے. بتایا گیا دنیا کو جو مصطفیٰ کی محبت میں زخم کھاتا ہے خانہ کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہے, یعنی وہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ گیا ہے. اسی لیے آؤ اعلیٰ حضرت کی اس بات پر میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ تمام کی محبتوں اور عقیدتوں کا شکر گزار ہوں. ابھی ہمارے مولانا شرف الدین صاحب پوچھ رہے تھے کہ اس علاقے میں اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ, کار پر ٹوٹ رہے ہیں, راستہ نہیں دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ صرف رائچور کی بات نہیں, میں پورے ہندوستان دیکھا. عاشقان مصطفیٰ جس علاقے میں ہوں سب کا ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے, سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے. وہ تڑپتے ہیں تو صرف نام مصطفیٰ پر. سب جگہ کی یہی کیفیت ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ آج ہم سب کی یہ بڑی سعادت ہے, خان وادہ مارہرا متحرا, اور یہاں پر سلسلہ قادریہ کا عظیم بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہے. حضرت سیدنا امان ملت شہزادہ حضور امین ملت تشریف فرما ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو بیعت کرنا چاہیں, حضور امان ملت کے دست حق پرست پر آپ بیعت کریں. اس نوجوانی میں آپ کو پتا ہے علی گڑھ آپ جا کر کے دیکھیں گلشن برکات کو, برکاتی چمن کو جا کر دیکھیں, ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کو علم کی پیاس بجھانے کے لیے البرکات جیسا ایک عظیم ادارہ وہاں پر کھڑا ہے. اور وہ بھی ایسے علاقے میں, ایسے علاقے میں جہاں سب جگہ چوں 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 کا مربع ہے.
علی گڑھ کا ماحول، وہاں پر گلشن کھلانا عام سی بات نہیں. بہت سے ایسے سیکولر لوگ، بہرحال پھر کسی اور موقع پر البرکات کو دیکھیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہوتا ہے. اور مارہرہ مطہرہ کی وہ عظیم خانقاہ ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ اعلان سنا ہے آپ نے؟ اعلان سنا ہے؟ اور وہیں سے ایک اعلان یہ بھی سن لو. کیا ہے اعلان؟ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے. نہیں میاں، پوری روٹی کھاؤ، پوری روٹی کھاؤ. یہ ورسٹ سچویشن کے لیے کہا جاتا ہے اگر کچھ بھی نہ ہو ہمارے گھر میں تب بھی بچوں کو پڑھائیں گے. نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سبحان اللہ سبحان قال اللہ. اللہ تعالی فی مقام آخر اللہ ورسولہ احق ان یردوہ. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، سبحان اللہ. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بے شک. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اللہ. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. سبحان اللہ. سبحان آج بڑی سعادتوں والا یہ جلسہ ہے کہ دارالعلوم گلشن رضوی کے ذمہ دار حضرات نے یہ طے کیا تھا، خصوصاً حضرت علامہ قلندر رضوی صاحب نے، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1500 سالانہ جشن میلاد النبی پر ہم 1500 محافل کا انعقاد کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت نے تقریباً 2 ماہ پہلے مجھ سے ملاقات کر کے حکم دیا تھا کہ آپ رائچور آئیں گے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان کے حکم پر میں حاضر آیا. ان کا حکم تھا کہ آخری جو 1500 محفلوں کا جلسہ ہوگا وہ رائچور میں مرکزی اجلاس ہوگا. سبحان اللہ. مجھے بات یاد ہے اور حضرت بھی اس بات کو یہاں بھی یاد رکھیں گے اور قیامت میں بھی یاد رکھیں گے. میں نے عرض کیا تھا اگر آپ مجھے 1500 محافل میں ہر جگہ بلائیں گے میں حاضر رہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لبیک. یہ لفاظی نہیں ہے، یہ جملہ بازی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہماری زندگیاں ہیں ہی رسول اللہ کے. سبحان اللہ. حق ہے. اس کے علاوہ ڈیوٹی ہے کیا؟ اس کے علاوہ کام ہے کیا؟ بے شک. ہم نے روٹیاں کھائی ہیں حضور پاک کے نام پر، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تو پھر گن بھی گائیں گے اسی دربار کا. حق ہے. ہماری تاریخ نہ لی جائے، ہمارے لیے لوازمات نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے مقرر ہیں، بڑے خطیب ہیں، ان کی ڈیٹ لینے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. نہیں میاں، آج کے اس اجلاس میں یہ گواہی دیں بعد میں یہ نہیں کہنا چاہتا یہ میری تعریف کے لیے، نہ ہم نے کبھی کسی چیز کا مطالبہ کیا، کچھ نہیں. بس وقت کی قلت ہوتی ہے. وقت جب آ پڑے، جب ضرورت پڑے، ہم تو گردن کٹانے کی بات کرتے ہیں. جلسہ کیا ہے؟ سبحان. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا قابل رسول. صد مبارکباد ہے گلشن رضوی کے اراکین اور تمام ذمہ داران کہ آپ نے یہ عہد کیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ نے جو فرمایا نا کہ تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے تو تمہاری طرف رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. سبحان اللہ. تم اگر چل کے آؤ گے تو رب کی رحمت دوڑ کے لے گی. بے شک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے. آہا. کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تھوڑا اظہار بھی کرتا ہے تو 10 گنا ادھر سے زیادہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. انہوں نے عہد کیا تھا 1500 جلسے کرنے کا، انہوں نے
عزم کیا تھا 1500 محافل کے انعقاد کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا سارے اس اہل سنت و جماعت کے علاقوں کو کہ انہوں نے 1500 کہا ہے اپنی طرف سے, اور نبی پاک کی طرف سے پورے جلسے پوری محفلیں کتنی ہوئی یہاں اعلان کر دیا گیا, 1500 نہیں 3000 محافل کا انعقاد. سبحان اللہ. صحیح بات ہے, 3000 سے زیادہ محافل کا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو رحمت پروردگار اور رحمت کونین, رحمت سرور کونین, اس سے آگے بڑھ کر کے تمہارے کاموں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرما دیتے ہیں. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے, محبت کس کو کہتے ہیں, محبت کس کو کہتے ہیں, تو کہا بہت ہی اچھی مثال ہے, کہا محبت اس کو کہتے ہیں محبوب کے قلیل کو, محبوب کی چھوٹی سی چیز بظاہر چھوٹی لگتی ہو اس کو بہت بڑا سمجھنا, اور اپنی بہت بڑی چیزوں کو ہلکا سمجھنا, یہ محبت کی علامت ہے. میں یہ 1500 محافل کے انعقاد کے عزم کے بعد یا 3000 جلسے کر لیے ہوں گے انہوں نے, یا میں بھی اگر 2 سال 3 سال کے اندر 100-150 جلسے کر لیا ہوگا, بظاہر یہ ہم کو لگتا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں, نبی پاک کی محبت کے سامنے یہ چونٹی برابر بھی کام نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے کاموں کو حضور کی بارگاہ میں چھوٹا سمجھیں. آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام سے پوچھا جائے, ایک خاتون ہے, ایک خاتون احد کے میدان پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی, طبرانی کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزرتی ہوئی جا رہی ہے لاشوں کے پاس سے, اور لاشوں سے اس کی جو ٹکراؤ ہو رہی تھی, کبھی باپ ٹکرایا, کبھی بھائی ٹکرایا, کبھی شوہر ٹکرایا, کبھی بیٹا ٹکرایا. 4 رشتے کسی عورت کے ایک جگہ پر مر جائیں تو وہ تو ماتم کا کیا حال کر دیتی ہے. نہیں, آخری جب اس کا ٹکراؤ ہوا کسی لاش سے, اس عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تیرا بیٹا ہے. عورت کی بات کر رہا ہوں, عورت کی بات. عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے, بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ 4 جس کے رشتے ختم ہو گئے ہو, اور وہ عورت رسول اللہ کو ڈھونڈ رہی ہو. جب صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول قریب ہیں, کہا نہیں مجھے دکھاؤ. جب قریب لے کر کے گئے, حدیث کے الفاظ ہیں, اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جھک کر کے دامن کو پکڑ لیا, اور پھر کیا کہا, یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, اے اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. جس نے باپ وار دیا, جس نے بیٹا وار دیا, جس نے بھائی وار دیا, جس نے شوہر وار دیا, لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا یہ میں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں, بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس عورت سے پوچھو تو وہ کہتی ہے, اس سے پوچھا گیا یہ سب قربانیوں کی بجائے تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ایک بار مصطفیٰ کریم مسکرا دے. ان کا مسکرانا بہت بڑا ہے, میری قربانیاں بہت چھوٹی ہیں. آج ہمارے یہ اجلاس یہ سب بہت چھوٹے ہیں, اور ہم یہ سب چیزیں برداشت کریں گے. ہم سفر بھی برداشت کریں, ہم اسٹرگل بھی کریں, اپنے وقت کی قربانیاں دیں, لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. علماء اسلام بھی زندگی بھر جنہوں نے قلم توڑ دیے, انہوں نے کبھی یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے. محبت رسول کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. ساری زندگی ختم ہونے کے بعد آپ اتنا ہی کہیں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آپ یہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, یہ سب مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ تو جائز نہیں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ارے نادانو, تم کون سی آیت کس پر فٹ کرتے ہو؟ تو کیا اس آیت کے مصداق میں خبیب ابن عدی بھی آتے ہیں, زید بن دسنہ بھی آتے ہیں, خباب ابن الارت بھی آتے ہیں, جو چل کر کے جنگوں میں گئے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے گئے. احد میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا, بدر میں جانے والوں کو یہ نہیں پتا تھا ہماری تعداد کم ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ہتھیار بھالے کچھ نہیں ہے, کفار کے پاس بہت کچھ ہے. اس کے باوجود اپنے آپ کو کیا وہ ہلاکت میں ڈالنے گئے تھے؟ نہیں, اس کو ہلاکت نہیں کہتے.
मोहब्बत मुस्तफ़ा में जो जख्म बर्दाश्त किए जाते हैं वही असल ईमान की जिंदगी है। सुभान अल्लाह। आपको पता है बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खाए हुए जख्मों के बाद सैयदना उमर क्या कहकर पुकारते थे? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के वो अमीर, वो खलीफा, कैसर और किसरा जिससे कांपते हों। और हजरत उमर जब कभी गली से गुजरते थे तो लोगों के रोंगटे खड़े होते थे। दुर्रा हमेशा कंधे पर हो। उस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा हूं। बिलाल हबशी को जब पुकारते थे तो यूं कहते, या सैयदना बिलाल, अल्लाहु अकबर। ऐ हमारे आका बिलाल आइए। बिलाल हबशी कहते, आप ऐसा ना कहें, आप अमीरुल मोमिनीन, आप खलीफतुर रसूलिल्लाह हैं, आप मुझे सैयदना कहकर पुकारते हैं। उमर इब्न खत्ताब कहते थे, बिलाल वो जुब्बा तो उठाओ जो तुमने मुस्तफा करीम की मोहब्बत में जख्म खाए हैं, वो पीठ तो देखूं मैं जो अंगारों पर सोने की वजह से गल चुकी थी। मक्का वाले अंगारों पर जो सुलाते थे, गरम रेत पर सुलाकर जो सिल रखते थे। हजरत बिलाल हबशी से हजरत उमर ये तकाजा करते कि आप जुब्बा उठाओ, मैं उन जख्मों को बोसा तो लूं। आपने जो किया है तो जानते हो बिलाल हबशी क्या कहते थे उमर इब्न खत्ताब के पास? ये वाकया तो मैं बता रहा हूं, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा, लेकिन जब ये मैंने पढ़ा, हजरत बिलाल ये कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन क्या बात करते हैं, हमने कौन से जख्म खाए? जब हुजूर का चेहरा देख लेते तो कोई जख्म याद ही नहीं रहता था।